अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई वफाकी आईनी अदालत के 3 जजों ने हल्फ उठा लिया है और इससे पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने ईवान सदर में हल्फ लिया। जो 3 जजेस वफाकी आईनी अदालत के तैनात किए गए हैं उनमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस अली बाकर नजफी हैं। इन 3 जजेस के हल्फ उठाने के बाद आज से 27वीं आईनी तरमीम के बाद कायम की गई वफाकी आईनी अदालत तारीख में पहली मरतबा काम शुरू कर देगी। ये वो वफाकी आईनी अदालत है जो पहले एक आईनी बेंच की शक्ल में हमें नज़र आई थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बतौर एक बेंच काम करती रही है। आज जो 3 जजेस तैनात हुए हैं, जस्टिस अली बाकर नजफी से हम आगाज़ करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से इनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, मगर जस्टिस अली बाकर नजफी और इनके साथ एक और जज थे जिनको पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में लाने से इनकार किया था, और इनके हवाले से बाकायदा सरकारी तौर पे जो मिनट्स सामने आए थे, जो प्रेस रिलीज, उसमें ये कहा गया था कि इनको इस अहलियत का नहीं समझा गया कि इनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए, और इनकी रेपुटेशन के हवाले से भी जो बयान सामने आया था वो कुछ इतना मुनासिब नहीं था, और तासर यह दिया गया था कि वकला के अंदर और अदलिया के अंदर जस्टिस अली बाकर नजफी की रेपुटेशन ऐसी नहीं है कि जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। मगर फिर उसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब काजी फायजी साहब बतौर चीफ जस्टिस चले गए और मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी आ गए, तो उसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर जस्टिस अली बाकर नजफी को न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में लाया, बल्कि अब ये वफाकी आईनी अदालत के जज के तौर पे भी आज इन्होंने हल्फ उठाया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के एक फैमिली मेंबर हैं, और जस्टिस हसन अली रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में भी बतौर जज कुछ बड़े अहम फैसले दिए हैं। सबसे अहम फैसला उनका मखसूस नशिस्तों का वो फैसला था जिसमें उन्होंने पहले तो ये कहा था कि PTI एक सियासी जमात है और PTI को वो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, मगर फिर यही जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे कि जिन्होंने एक यू टर्न लिया सुप्रीम कोर्ट में, और वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अपने पिछले फैसले को इन्होंने बदला, और फिर नज़रसानी के अंदर उन्होंने कहा जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं बेसिकली ये मखसूस नशिस्तें न सिर्फ ये कि PTI को नहीं मिल सकती, बल्कि ये मखसूस नशिस्तें उन्होंने मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातों में तकसीम कर दी, और यूँ यही वो मखसूस नशिस्तें थी जिनकी मदद से ये 27वीं तरमीम लाई गई, और फिर इस 27वीं तरमीम के अंदर वफाकी आईनी अदालत बनाई गई, और फिर वफाकी आईनी अदालत के अंदर जस्टिस हसन अजहर रिजवी को तैनात किया गया। तो ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फैसले का ही फल था जो आज उन्होंने खुद काटा है, और वो उस फैसले की वजह से 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद को मिली मखसूस नशिस्तों के साथ, और फिर उसकी मदद से 27वीं तरमीम हुई, वफाकी आईनी अदालत बनी, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं वो उस वफाकी आईनी अदालत के आज जज बन गए। तो ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी। अब तीसरे जज जिन्होंने आज हल्फ उठाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो हैं जस्टिस आमिर फारूक। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से जो एक बहुत मजबूत तासर है वो ये है कि इनके खुफिया इदारों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत करीबी राब्ते हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो एक ख़त लिखा था उस ख़त के अंदर जो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे खुफिया इदारों पे, और ये कहा था कि ये खुफिया इदारे जो हैं उन 6 जजों के अहल खाना को हिरासा कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद भी किया गया है, और एक जज जस्टिस जो थे उनके घर के बेडरूम से खुफिया आलात निकले, खुफिया वीडियो कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग का निज़ाम भी निकला था। तो उन 6 जजों ने अपने उस खत में जो मेन इल्ज़ाम लगाया था वो जस्टिस आमिर फारूक पे लगाया था, और ये कहा था कि जस्टिस आमिर फारूक बतौर चीफ जस्टिस जब ये 6 जजेस उनसे मिले और उनसे कहा
کہ ججوں کے اہل خانہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جج کے گھر سے ویڈیو کیمرے نکلے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، اور پھر کسی سے انہوں نے بات کی اور دوبارہ ان ججز کو بتایا کہ میری بات ہو گئی ہے، اب دوبارہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو خط تھا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک شکایت کے طور پہ لکھا گیا تھا جسٹس عامر فاروق کے خلاف کہ بطور چیف جسٹس انہوں نے اپنے ججز کو تحفظ نہیں دیا، مگر اس خط کے اوپر نہ تو آج تک جوڈیشل کونسل نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی اس خط کے بیس پہ جو ایک 8 رکنی بینچ بنا تھا، لارجر بینچ بنا تھا، اس بینچ میں معاملہ آج بھی پینڈنگ ہے اور اس بینچ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ تو یہ تھے جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے، اور آج انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا ہے۔ تو اب ان 4 بندوں پر مشتمل بشمول چیف جسٹس امین الدین خان کے عدالت جو ہے وفاقی آئینی عدالت، آج اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس عمارت کے 3رے فلور پہ اپنا انہوں نے کام شروع کرنا ہے، اور اس وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم میں بڑی خاص قسم کے اختیارات اس عدالت کو دیے گئے ہیں۔ اس کو اعلیٰ ترین عدالت قرار دیا گیا ہے، وفاقی آئینی عدالت پاکستان قرار دیا گیا ہے، جبکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان تھی، جو پہلے اعلیٰ ترین عدالت تھی، اس کے ٹائٹل سے، اس کے نام سے پاکستان کا لفظ نکال دیا ہے اور اب وہ محض سپریم کورٹ کہلائے گی، اور اب وہ پرانی والی سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف ان اپیلوں کے اوپر سماعت کرے گی، ان اپیلوں کو سنے گی جو ہائی کورٹ سے آتے ہیں، جس میں فوجداری مقدمات ہیں، سول مقدمات ہیں، جو معمول کے کیسز ہیں، آئلی قوانین کے کیسز ہیں، اور بینکوں کے معاملات ہیں، جس میں آئین اور قانون کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ وہ تمام معاملات پرانی والی سپریم کورٹ سنے گی، اور یہ وہ پرانی والی سپریم کورٹ ہے جن کے سربراہ نے اپنا ٹائٹل اور رینک حال ہی میں بچا لیا۔ وہ ایسے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بیچ میں چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ٹائٹل تھا اس کو تبدیل کر کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کر دیا تھا، جس پہ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بہت برا لگا اور انہوں نے اس کو فوری طور پہ حکومت سے ٹیک اپ کیا معاملہ، اور جس کے بعد جو 27ویں آئینی ترمیم جو سینٹ سے منظور ہو چکی تھی، تو اس منظور شدہ سینٹ کی ترمیم کے اندر مزید ترمیم کی گئی اور قومی اسمبلی سے منظور کروا کے اس ترمیم کو واپس سینٹ سے دوبارہ منظور کرایا گیا۔ اور وہ جو ترمیم میں ترمیم ہوئی وہ یہ تھی کہ کم از کم موجودہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، ان جب تک وہ اپنے عہدے پہ قائم ہیں ان کو چیف جسٹس آف پاکستان ہی کہا جائے گا اور لکھا جائے گا۔ تو یہ ایک قسم کا ایگو مساج کیا گیا ہے، ایک اردو میں اس کو کیا کہیں گے، انا کی مالش کی گئی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی، کہ انہوں نے کہا کہ چلیں آپ اپنے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان ہی سمجھیے گا اور ہم بھی لکھیں گے جب تک آپ ہیں۔ مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بیچ میں جو بھی سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے 27ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، جو وفاقی آئینی عدالت بنی ہے جس کا ججوں نے حلف اٹھایا ہے، اس آئینی عدالت کے لیے 27ویں آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آئینی عدالت کے ججز ہیں، جب ان کے سامنے کوئی بھی آئینی معاملہ آئے گا، ہم معلوم نہیں یا تو حکومت افتتاح کرے گی، خود ہی کوئی آئینی معاملہ لے کر آئے گی، یا کوئی صدر ریفرنس بھیجے گا، اب معلوم نہیں اب لوگ کتنے پر امید ہیں کہ اس عدالت میں کوئی درخواست بھی ڈالے گا کسی آئین کی تشریح کے لیے، کیونکہ جتنے بھی وکلاء ہیں جو آئین کو سمجھتے ہیں اور بڑے سینئر وکلاء ہیں جو آئینی معاملات میں مقدمے کرتے رہے ہیں، اب ان کو بھی کوئی امید نہیں ہے اس آئینی عدالت سے۔ یہاں پہ ایک نئی ریڑھی تو لگ گئی ہے انصاف کی، مگر اس ریڑھی سے مال کون خریدے گا؟ کون وکیل یہاں پہ آ کے درخواستیں ڈالے گا؟ عام آدمی کا آئین کی تشریح کے معاملات سے اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس آئینی عدالت کی وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بونی کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی پراکسی وکیل جو ہے کوئی نہ کوئی ایک آدھ درخواست ایسی ڈال دے گا جس کے اوپر یہ تاثر ملے گا کہ یہ آئینی عدالت کے ججز بھی کام کر رہے ہیں۔ آج جو آئینی عدالت بنی ہے اس کے حوالے سے مزید بھی بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ کون سے وکیل ہیں جو کہ آئینی عدالت میں پیش ہو سکیں گے، وہ کون سے سائل ہیں جو کہ اس آئینی عدالت میں آ کے انصاف مانگیں گے، اور کیا جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر جو ایک بار ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، کیا وفاقی آئینی عدالت کی بار ایسوسیشن الگ سے ہوگی؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے وقت میں ملیں گے،
اور اب دیکھتے ہیں کہ اس وفاقی آئینی عدالت کے اندر پہلا جو آئینی معاملہ ہے وہ کون سا ہوگا۔ مگر ایک بات تو طے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ قرار دیا گیا ہے کہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں جو پرانی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جو کہ فیصلہ طلب ہیں، وہ تمام کے تمام معاملات آٹومیٹیکلی اب اس آئینی عدالت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور اس آئینی عدالت میں جو معاملات آنے تھے ان میں سب سے بڑا اور اہم معاملہ جو تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم کا تھا، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں ہو رہا تھا جو آئینی بینچ کے سامنے تھا، جو پرانے والا آئینی بینچ تھا، کہ اس کو فل کورٹ سنے گی یا پھر آئینی بینچ سنے گا، اور فل کورٹ میں کون سی والی فل کورٹ سنے گی، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والی یا بعد والی۔ مگر یہ معاملہ ابھی ادھر پینڈنگ تھا۔ کچھ لوگوں کی رائے میں اب وہ معاملہ بھی وفاقی آئینی عدالت میں آ جائے گا۔ مگر اب سب سے بڑی جو دیوار چین 27ویں آئینی ترمیم کے تحت کھڑی کی گئی ہے ان ترامیم کے خلاف سماعت کے حوالے سے، درخواستوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس میں آئین میں لکھ دیا گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں کہ کوئی بھی جو آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوتی ہے، پاکستان میں کوئی بھی عدالت بشمول کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا وفاقی آئینی عدالت، وہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت نہیں کر سکے گی۔ تو ایک دیوار چین کھڑی کر دی گئی ہے کہ آئینی ترامیم جو بھی ہوئی ہیں ان ترامیم کے خلاف کسی قسم کی کوئی عدالت جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکے گی، ان درخواستوں کی سماعت نہیں کر سکے گی۔ تو یہ ایک رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک اور اہم معاملہ جو ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور جس کے اب وفاقی آئینی عدالت میں منتقل ہونے کا امکان ہے، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کا معاملہ، جس کے تبادلے میں فیصلے میں جسٹس محمد علی مظہر جسٹس اور دیگر ججز نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ تبادلے ٹھیک ہوئے، اور صدر کو صرف کہہ دیا تھا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کر دیں، تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اور جو تبادلے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد آصف کے، ان کو جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 درخواست گزار ججز تھے، جسٹس بابر ستار، جسٹس امن رفعت، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق محمود جہانگیری، اور یہ تمام جو ججز تھے، انہوں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر رکھی تھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تھی، مگر وہ اپیل اب جو ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تبادلوں کا معاملہ تھا اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جو مشاورتی عمل تھا پرانے آرٹیکل 200 کے تحت، جو آئین کا آرٹیکل 200 تھا، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، وہ مشاورتی عمل جو ہے وہ مکمل نہیں تھا یا اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا تھا۔ مگر اب جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس میں ججوں کے تبادلوں کے حوالے سے بھی ایک نیا اصول اور نیا طریقہ کار سامنے لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی ججوں کے تبادلے کے حوالے سے، تو وہ انٹرا کورٹ اپیل بھی اب جو ہے بظاہر غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ جو ججوں کے تبادلے کا جو نیا قانون ہے، اس قانون کے مطابق اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ ہائی کورٹ کے ججوں کا تبادلہ کر سکتا ہے، اور جو پرانا آئین میں طریقہ کار تھا کہ جس جج کا تبادلہ ہو رہا ہے اس سے مشاورت لینا ضروری ہے، وہ طریقہ کار بھی اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم کر دیا گیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن جس جج کو جس صوبے میں جہاں بھی ٹرانسفر کرے گا، اگر اس جج نے انکار کیا تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کا ریفرنس جائے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی اب وفاقی آئینی عدالت کے 2 ججز ڈال دیے گئے ہیں، جس کے بعد جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس کی سربراہی وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے 2 چیف جسٹس صاحبان میں سے جو سینئر ہوگا وہ کریں گے، جو موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، تو اس کے اندر بھی اب حکومت کا کنٹرول آ گیا ہے۔ وہ کسی بھی جج کو جو تبادلے سے انکار کرے گا وہ جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ پر ان کے عہدے سے انہیں برطرف کر سکتی ہے، اور عہدے سے برطرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مس کنڈکٹ پہ جوڈیشل کونسل آپ کو برطرف کرتی ہے تو پھر آپ اپنی پینشن اور مراد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جوڈیشل کونسل کے اندر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بہت سارے ایسے کچھ شکایات جو ہیں وہ پینڈنگ رکھی ہوئی تھی، وہ شاید اسی وقت کے لیے، جو کہ ان 6 ججوں کے خلاف تھی، ان 5 ججوں کے خلاف تھی جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ اداروں کے خلاف خط لکھا تھا کہ وہ ججوں کو ہراساں کر رہے ہیں، اور وہ شکایات اگر اب ٹیک اپ ہوتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں تو بھی
یہ صرف ایک نمبر گیم ہے جس کے بعد یہ ججز کو گھر بھیجا جا سکتا ہے اور ان کو ان کی پینشن اور مراد سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب صورتحال یکسر بدل گئی ہے، آئینی عدالت بھی میدان میں آ گئی ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججوں کی تعداد 34 کی گئی تھی ایک قانون بنا کے، اور وہ 34 گاجریں لٹکائی گئی تھی، نوکریاں وکیلوں اور ہائی کورٹ کے جو ججوں کو پیش کی گئی تھی، تو وہ 34 اسامیوں کا کیا ہوگا؟ کیا ان اسامیوں میں اب کمی کی جائے گی؟ کیونکہ 6 ججز تو یہاں پہ آ جائیں گے، 4 ججز تو آگے کچھ ہائی کورٹ سے اب لیے جائیں گے، تو اب پیچھے 24 میں سے 20 ججز رہ گئے ہیں۔ تو اب جبکہ سپریم کورٹ اب پاکستان کے پاس آئینی معاملات دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے، تو کیا وہ 20 کے 20 ججز اب کام کرتے رہیں گے، اور جو باقی 14 خالی اسامیاں ہیں کیا وہ ختم کر دی جائیں گی، یا ابھی بھی وکیلوں کو دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ 14 اسامیاں سپریم کورٹ میں خالی ہیں، ہائی کورٹ کے ججوں کو دانہ ڈالا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے ہائی کورٹ میں بھی جو خالی اسامیاں ہیں اور ان کے حوالے سے بھی وکیلوں کو دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ سب منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہائی کورٹ کا جج لگنا چاہتا ہے، کوئی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ میں آنا چاہتا ہے۔ آج کی تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل 12 ججز ہیں اور ایک چیف جسٹس، مگر آج صرف 6 ججز آئے تھے اور 5 ججز نے آج کی تقریب کا بظاہر بائیکاٹ کیا ہے، اور وہ ہیں جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس سمن رفت، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور ایک جج اور انہوں نے آج کی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ باقی ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئے ہوئے تھے، اور اب سپریم کورٹ میں بھی ایک فل کورٹ کا اجلاس آج بلایا گیا ہے، اور یہ وہ اجلاس ایک ایسے وقت میں بلایا گیا ہے کہ جب ایک دن پہلے ہی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے صدر مملکت کو بھجوا دیے ہیں۔ بڑی تفصیل سے انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ عدلیہ کی آزادی پہ ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے، اور جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ اپنے ججوں کا تحفظ کرنے کی بجائے اپنے ٹائٹل کے لیے، اپنے رینک کے لیے، اپنے عہدے کی بحالی کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے اور اپنے حلف کے مطابق آئین کا دفاع کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کا بھی یہ موقف تھا کہ موجودہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ جس میں حکومت جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ عدالتوں کو کنٹرول کرے گی مگر ججوں کو انفرادی طور پہ بھی کنٹرول کرے گی، اور اس کے بعد ان اعلیٰ عدالت کے ججوں کے لیے اپنے حلف کے مطابق جو آج بھی اٹھایا گیا، آج بھی بولا گیا لاؤڈ سپیکر کے اوپر، وہ آئین کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہی۔ تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے کل استعفے دے دیے تھے۔ ان کے علاوہ جو لا کمیشن ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کرتے ہیں، اس کمیشن کے ایک اہم رکن نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کل استعفیٰ دیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، سابق اٹارنی جنرل مخدوم علی خان، جو کہ جنرل مشرف کے 7 سال تک اٹارنی جنرل رہے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اسی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ تو آج کا دن ایک بڑا تاریخی دن ہے۔ اب صرف دعا ہے اور امید ہے کہ آج کے اس تاریخی دن کو ہماری قوم اور ہمارا ملک اچھے الفاظ میں یاد کرے، جو بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔